अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी है मेरे साथ और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, जिस मुआशरे में औरत का इस्तेहसाल किया जाए, इसकी इज्जत, इसके हुकूक जब चंद रुपयों की खातिर बिक जाएं, तो शायद वो मुआशरा बेहिस्सी की इंतहा को छूता है। जी हां, मुजफ्फरगढ़ में फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई है, लेकिन पुलिस ने इन मुल्जमान को बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया है और वो लड़की खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई जब उसे इंसाफ नहीं मिला। अब जरा बताइए कि इस लड़की के लिए क्या सबसे बड़ा मसला इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मर्दों की दूसरी शादी की इजाजत है या तालिबान के लिए बनाई जाने वाली नई कमेटी? क्या कानून के रखवाले इस लड़की को इंसाफ नहीं दिलवा सकते जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है? इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब थर में कहत साली का मसला अभी तक हल नहीं हुआ कि एक नया मसला खड़ा हो गया है। पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तलाफात और बयानबाजी शुरू हो गई है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह थर बहरान का जिम्मेदार विफाकी वजीर मखदूम अमीन फहीम के बेटों को करार दे रहे हैं। याद रहे कि चंद रोज पहले मखदूम अमीन फहीम के बेटे को थर सूरत हाल पर रिलीफ की वजारत से फारिग किया है। क्या ये लड़ाई आपस के जाती तनाजात हैं या दरअसल मखदूम अमीन फहीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर करने की साजिश है, जो पहले भी पीपल्स पार्टी से नाराज रह चुके हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। उसके साथ ही कुछ और अहम खबरें रोजाना की तरह शेयर करेंगे, एक्सक्लूसिव खबरें क्लासर साहब और काजी साहब की। काजी साहब से पूछने के वो क्या बताएंगे। जी चलिए, एक तो ये जो कर्जा, ये जो पैसे आए थे $1.5 मिलियन आए थे, जिसकी बाइस बहुत ही रिलीफ मिला और बड़ा अच्छा हुआ, हमारे डॉलर की कीमत में भी कमी आई। तो ये अब फाइनली ये तो आ ही गया था, सऊदी अरब से मिला, मगर अब ये पता चला कि ये लोन के तौर पे मिला और अभी 1.5 ये $3 बिलियन तक हमें मिलेगा। हम इस पे बात करेंगे। ये अभी तक सरकार ने हमें नहीं बताया कि ये अगर लोन है तो उसको हमने पे तो उस मुल्क के अवाम ने करना है, मगर ये नवाज शरीफ साहब की जाती जमानत पे मिला है। आज ये राइटर की खबर है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। एहसन इकबाल साहब ने आज एक फोरम पे और एक वर्कशॉप में एक बात बताया है कि जनाब, ये मुल्क अगर इसमें वाटर रिजर्व जो है या जो पानी के ज़खायर ना बनाए गए तो जो थर की आज हालत है वो 40% पाकिस्तान की होगी। तो वो खुद वजीर है माशाल्लाह प्लानिंग के, डेवलपमेंट के और इस्लाहात के। तो हम उनसे पूछेंगे कि ये किसने करना है, हमने करना है या आपने करना है? इस पर बात करेंगे। और फिर दो मेरे फॉलो अप है, हम छोटे छोटे फॉलो अप करेंगे। हवेली लक्का की स्टोरी आपने की थी, याद है? एक औरत के साथ जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जो किया, हमारे साथ होंगे नुमाइंदे हमारे लाइन पे। कसूर में आटे का बोरान है, 1-2 मिनट उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, क्लासेस आपके पास चलते हैं। जी क्लासेस, अब आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शायद 2 स्टोरीज हैं, और एक तो आपको याद होगा यहाँ पे ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव किया गया था कैबिनेट में। हमें बाला तो पता चल गया था, हुकूमत ने जो हमें बताया था कि उस कमेटी के इजलास में, कबीना में क्या वहां पे गुफ्तगू हुई थी। लेकिन अब कुछ मजीद कोई एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो वहां पे हुई थी उसकी ये डिटेल्स मेरे पास हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने कैसे अपनी हेल्पलेसनेस का वहां इजहार किया कबीना के इजलास में कि सूबे मेरे नहीं सुनते। जब पैसे मांगे तो इसहाक डार साहब ने क्या आगे से जवाब दिया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू की। तो बड़ी इनसाइड स्टोरी आज मेरे पास जो आपके साथ शेयर करेंगे। कबीना के उस इजलास में सूबों ने कैसे यहाँ पे सेंटर की जो पॉलिसी है इसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जो आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। और चौधरी निसार अली साहब का ये कबीना में बैठ के उनका वहां पे रोला डालना है कि मैंने सूबों को भेजी थी ये, और सूबों ने मेरी इस पॉलिसी को इस काबिल भी नहीं समझा कि इस पे वो कमेंट कर देते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, इनसाइड स्टोरी ये पहली दफा सामने आ रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी आज एक यहाँ पे एक इजलास हो रहा है और जिसमें तलाश किया जाएगा कि जितने यहाँ पे सरकारी अफसरान हैं और उनकी दोहरी शरीयत है तो कौन कौन से, कितनों ने छुपा ली है, कितनों ने अब तक डिटेल दे दी है। एक सवाल यहाँ पेश किया गया था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, पूछा गया था कि कितने सरकारी अफसरान हैं ग्रेड 18 से ऊपर जिनकी दोहरी शरीयत है, हमें उनकी डिटेल दी जाए। तो डिटेल जब पेश की गई तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, उस पर खासा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सेनेटर्स ने एहतजाज किया था। उसके एज ए फॉलो अप के तौर पर आज कुछ नाम पेश किए जा रहे हैं कि इनकी यहाँ पे दोहरी शरीयत है, कौन से सूबे अपने अफसरान की लिस्टें देने को तैयार नहीं है, किन किन ने डीएमजी के वो कौन से 5 अफसरान हैं डीएमजी के जिन्होंने अपनी शरीयत छुपा ली है और वो बताने को तैयार नहीं कि हम किस मुल्क के शहरी हैं। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में हमारे नुमाइंदे अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि 5 जनवरी का ये वाकया है। 5 जनवरी से लेकर अब तक 2 महीने हो चुके हैं, वहां पर लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई, लेकिन पुलिस ने अब मुल्जिमान को बेगुनाह करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। बात करेंगे अब्दुल मन्नान, आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया। अब्दुल मन्नान, ये बताया कि 2 महीने हो गए इस वाकये को, इस 2 महीने के दौरान पुलिस किस तरह की तफ्तीश करती रही? क्या पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले कि 5 मुल्जिमान ने इस लड़की के साथ, फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती की?
شازیہ یہ جو سٹوری جو بتائی جا رہی ہے یہ اس سے زیادہ دردناک ہے. یہ فرسٹ ایئر کی طالبہ اپنے چھوٹے بھائی جو 9th کلاس میں پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی دوائی لے کر. تو راستے میں ایک سنسان جگہ ہے, وہاں پر 4 ملزمان نے اس کے بھائی کے سامنے اس کو پکڑا ہے, اس کے کپڑے زبردستی پھاڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بھائی اور باقی جو نزدیک کے لوگ تھے وہ بھی شور کے وہاں پر پہنچ گئے, لیکن وہ درندے جو تھے انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو ریلیف نہیں دیا, بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے. یہ بتائیں کہ کہیں اس کو لے کر گئے, محلے والے تھے, لوگ تھے, کسی نے ہیلپ نہیں کی آگے بڑھ کر؟ جو وہاں پر ہمسائے تھے وہ بھاگ کے وہاں پر آئے, وہ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. ہاسپٹل کے بعد اس کو اچھا یہ بتائیں, یہ ڈیٹیل آئی ہے ہمارے پاس, یہ بتائیں ان لوگوں کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ کون لوگ ہیں اور کون ہے ان کے پیچھے؟ جی قاضی صاحب, یہ انتہائی بااثر لوگ ہیں. مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی ہیں, ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے. کون سے ایم پی ہیں جن کی پشت پناہی ہے ان کو؟ یہ خان محمد جتوئی ہیں, پی پی 259 سے ایم پی اے ہیں. اور یہ ان کے عزیز ہیں یا ان کے حمایتی ہیں؟ نہیں, ان کے یہ ووٹر ہیں جن اور سپورٹر ہیں جو ملزمان ہیں, تو اس لیے انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے. اور اس میں مبینہ طور پہ 70,000 روپے بھی دیا گیا ہے. ڈی ایس پی صدر کسی وڈیرے کا بھی نام آ رہا ہے کہ پولیس نے کسی وڈیرے سے 70,000 روپے رشوت لی ہے اور ان ملزمان کو رہا کیا, چھوڑا ہے. جی وڈیرا تو یہی ایم پی اے ہے, اور جو ملزم ہے یہ خود بھی بڑا ذمہ دار ہے وہاں پر اور بڑا پیسے والا بندہ ہے. یہ پہلے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا, تو اس کے خاندان نے جب انکار کیا تو اس نے پھر زبردستی. یہ بتائیے اس بچی کی فیملی کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں اور اس کا والد محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے, اور ان کا کوئی خاص سورس آف انکم نہیں ہے. معمولی ان کی انکم ہے, وہ بھی چھوٹی موٹی کاشتکاری کر کے یہ وہاں سے. اچھا یہ بتائیں پولیس کیا موقف اپنا رہی ہے, پولیس نے کیوں ملزمان کو یہ جو کہہ رہی تھانے میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ پورے 2 ماہ سے یہ اپنے ماں کے ساتھ اور اپنے باقی رشتہ داروں کے جو غریب لوگ ہیں مسلسل تھانے میں ڈی پی او کے پاس, ڈی ایس پی کے پاس جاتے رہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. وہ ملزمان جو ہے نا وہ بااثر ہیں اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, لیکن ان کی کسی نے بھی نہیں سنی. اب گزشتہ روز جب پولیس نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا اور جس کی بنا پر عدالت نے اس کی ضمانت کنفرم کر دی ملزم کی, تو لڑکی تھانے آئی ہے. میڈیکو لیگل ہوا تھا اس بچی کا؟ میڈیکو لیگل ہوا تھا کیا اس کے, وہ کیا تھا؟ نہیں قاضی صاحب, اس کا نہ میڈیکل کروایا گیا, کچھ بھی نہیں کروایا گیا. یہ دیہات کے لوگ تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پروسیس ہوتا کیا ہے. نہ ہی ان کا کبھی پہلے کوئی کرمنل کیسز تھے کہ ان کو کوئی ایکسپیرینس نہ پولیس نے ہونے دیا. اچھا یہ بتائیں کہ 3 پولیس اہلکاروں کو ایس ایچ او سمیت معطل بھی کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا, اس بات کا جواب لوں گی میں آپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جب قانون کے رکھوالے ہی لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے تو لوگ انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں؟ عبد المنان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عبد المنان, اچھا وہ واقعہ بتائیں جب لڑکی کو یہ پتا چلا کہ ان ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے, وہ پولیس تھانے پہنچی اور اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی, یہ سارا واقعہ کیا ہوا؟ جی شازیہ, یہ متاثرہ لڑکی جو ہے نا اپنی والدہ کے ساتھ تھانے آئی ہے اور اس نے کوشش کی ہے جو متعلقہ تفتیشی ہے اس کو ملنے کے لیے, لیکن اس تفتیشی نے اس کو ملنا بھی گوارا نہیں کیا, جس پر وہ دل برداشتہ ہوگی اور اس نے تھانے کے گیٹ کے سامنے اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی, جس سے اس کا 50% سے زائد جسم جو ہے نا وہ جل گیا. پھر وہاں پر کوئی نہ ایمبولینس تھی اور نہ ہی کوئی ہاسپٹل میں لے کے گیا. پہلے اس کو جتوئی لے کے جائے گا جہاں پر یونٹ ہی نہیں ہے, پھر وہاں سے اس کو ڈی ایچ او کی طرف لے کے جائے گا, وہاں بھی پر یونٹ نہیں تھا. پھر اس کو تقریباً 4 گھنٹے کے بعد اس کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کیا گیا. یہ منان بتائیں, میرا سوال اس کے بعد کلاسر صاحب ان کی بھی ہم چاہیں گے پوچھیں. 80% جسم جل گیا اس کا اور اس کی زندگی اب لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے مگر خطرے میں ہے. جی سر, ڈاکٹرز کے مطابق وہ اس کا جو جسم جتنا جل چکا ہے تو انتہائی خطرے میں ہے اس کی جان. اور اس میں سر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آر پی او ڈی جی خان نے رات سی ایم نے جب نوٹس لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایس ایچ او کو اور متعلقہ تفتیشی کو معطل کر دیا ہے, لیکن اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ڈی پی او نے پھر دوبارہ میڈیا والوں کو بتایا کہ میں نے نہ اس کو معطل کیا ہے اور نہ وہ مسلسل وہیں اپنے تھانے پہ کام کرتے رہیں گے. اور اس میں جو ڈی ایس پی تھے جو تفتیش کرتے رہے ہیں, ڈی ایس پی صدر, ان کے بارے میں نہ نوٹس لیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی معطل کیا گیا. صحیح. کلاسر صاحب, وحشت اور درندگی کی انتہا ہے اور اوپر سے قانون کا انصاف دیکھیں
دیکھیں کہ ایک لڑکی اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی. پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس واقعے کا. اس میں معاشرے کو تو ہم اوور آل آف کورس نہیں بلیم کر سکتے. ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کہاں پہ کوئی بہتر کہیں پہ برے. اس میں دو چار چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس میں شازیہ. ایک تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ میں نے اگر جرم کیا تو رپورٹ مجھ سے مانگ لی جاتی ہے کہ حضور رؤوف صاحب آپ نے فلاں کام غلط کیا, ذرا مجھے رپورٹ بھیج دیں کہ آپ نے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا ہے. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. جب چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں, عدالتیں کرتی ہیں, پولیس کے خلاف شکایت ہوتی ہے, پولیس سے رپورٹ مانگ لی جاتی ہے. اور پولیس کے جو ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ گلیڈیٹر ہیں, جو کمزور لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ فرعون بن جاتی ہے پولیس ہماری, اور طاقتور کے آگے لیٹ جاتی ہے. کلچر ان کا یہ ڈی پی او صاحب ہوں یا آر پی او صاحب ہوں یا سی پی او صاحب ہوں, یہ آپ کو کچھ ایسا میکنزم ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پہلے ایگزسٹ کرتا تھا کہ اب ڈپٹی کمشنر سے بات کرتے ہیں, ڈپٹی کمشنر ان سے رپورٹ لیتے ہیں, کوئی تھوڑی سی کہیں پہ تو نیوٹرلٹی آنی چاہیے تھی. اب وہ سسٹم کیونکہ ابالش ہو چکا ہے, دوبارہ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ اب مجسٹریٹ کو یا آپ کا ڈپٹی کمشنر کو وہی پاور دی جائیں. کیونکہ ناظم والا کلچر تو نہیں پسند ہے ہمارے بابوز کو. تو ایک تو مہربانی فرمائیں جب آپ رپورٹ منگواتے ہیں تو یہ ہمارے آ کے ٹکرز نہ چلوائیں کہ پولیس سے رپورٹ مانگ لی ہے. یہ پولیس وہ یہ پیٹی بھائی والا کنسیپٹ ہے, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ پولیس والوں نے کسی اپنے ہی بندے کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو, اسی کو گرفتار کر لو؟ بہت ریئر ہوتا ہے. صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ نے زندگی بھر رپورٹنگ کی ہے. ہم سماج میں انتہائی مکروہ کام کرنے والے جو جسم بیچتے ہیں ان کو بڑا برا سمجھتے ہیں. ایک تھانے میں بیٹھ کے کسی بچی کی عزت کا اگر سودا کوئی کرتا ہے مبینہ طور پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ہم نے کس نام سے بلائیں؟ ایک کاش اب ان کو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے, کوئی نام سے بلا لیں اگر انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. اور سب سے زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیس اپنے اس کرمنل اس رول سے نکل آئے تو اس سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے. وہاں پہ ایکٹیویٹیز جو جتنے گنڈے ہوں گے, غلط کام ہوگا, پولیس کی پروٹیکشن اور پیٹرنیج سے ہوتے ہیں. جب تک ایس ایچ او مقامی نہیں ملے گا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, گروم کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایک ہمیں بتایا کہ تنخواہیں بڑھنے پر تو یہ ڈھول بجاتے ہیں, انہیں کیسی ٹریننگ چاہیے؟ کلاسر صاحب تھانہ کلچر بدلنے کی ضرورت ہے, ان کی مینٹلی جو ذہنی طور پر ان کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. شازیہ بات کر رہی ہے نا, یہ جو طبقاتی نفاذ قانون ہے, ایک ایم پی اے کا نام آ رہا ہے, وہ خود بڑے پاورفل ہیں. مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی تو پھر گھر ہی چلا جائے, تھانے جا کے اور اپنی روح پہ, وہ تھانے نہ جاتی تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی. ان گنڈوں نے اس کی عزت لے لی, تھانے نے اس کی جان لے لی. کلاس صاحب وہ گھر بیٹھی رہتی تو شاید زندگی تو بچ جاتی اس کی. یہ بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگوں میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کم از کم اس بچی کی یہ کوشش دیکھیں کہ گھر نہیں بیٹھ کے جیسے ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ہو چکا ہے, اس نے ڈیفائی کیا ہے, اس نے ریزسٹ کیا ہے, اور جتنے تک ہو سکتا تھا میرا خیال ہے وہ آخری اسٹیج پر گئی ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ لندن کا, میں نے پڑھا تھا اس میں اخبار میں, وہاں پہ کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, دو وہاں پہ کلاس فیلو تھے, روم میٹ تھے. دوسرے نے خودکشی کر لی, اس نے وہاں سے اپنے آپ وہ جو کہتے ہیں وین کو اس نے ہالٹ کیا, وہاں سے بلیڈنگ ہوئی. اور جو دوسرا اس کا کلاس فیلو تھا وہ اس کو لے کے نہیں گیا, ہاسپٹل نہیں لے کے, اس کو 25 سال سزا دی تھی عدالت نے کہ تمہارے سامنے تمہارا ساتھی وہاں پہ مرتا رہا ہے اور تم نے اس کو جا کے ہاسپٹل اطلاع نہیں کی, پولیس کو نہیں کی. اس نے یہ موقف لے لیا جی میں کیا کرتا, وہ مرنا چاہتا تھا مرنے دیں. اس کو 25 سال سزا دی تھی. اس لیے اگر یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہر چیز پہ نوٹس لے لیتے ہیں, آج تک ہمیں پتہ چلا نہیں ہے کہ نوٹس کے بعد کیا ہوتا ہے. جیسے رحمان ملک صاحب ہر واقعے کی رپورٹ منگوا لیتے تھے, ہزاروں رپورٹیں اکٹھی ہوگی, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو شہباز شریف صاحب ذرا اس پہ زیرو ٹالرنس کر لیں. اس پہ جو رپورٹ منگوا لیتے ہیں ڈی پی او سے, اس کے بعد آر پی او سے, آپ سی سی پی او سے, اور ہم بھی بڑے ٹکر اور ہم یہاں پہ ٹھپے چلا لیتے ہیں بڑے بڑے, یہ دیکھیں جی بریکنگ نیوز آ گئی ہے, اور 2 دن بعد کسی کو یاد نہیں ہوتا. یہ تھوڑے سے فالو اپ کی ضرورت ہے. 2-4 لوگوں کو تو ایگزامپل بنا دے. اور عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے ذرا تھوڑی سی, وہ کہتے ثبوت نہیں ہے. لندن میں 2-3 سال پہلے رائٹس ہوئے تھے, انہوں نے سی سی ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے 6-6 مہینے 8-8 مہینے انہیں سزائیں دی تھی. تھوڑی سی آپ بھی دیکھ لیا کریں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا آ رہے ہیں آپ کے پاس. میں بعد میں جو واقعہ پیش آیا, بعد میں سی سی ٹی وی لگائے, تو دیہاتوں میں کہاں سے کلاسر صاحب یہ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں؟ شازیہ لگ بھی جائیں. نہیں میں اس کی نہیں بات کر رہا کہ سی سی ٹی وی ہر جگہ تو نہیں ہو سکتے صاحب. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو ایویڈنسز ہوتے ہیں, عدالتیں اس طرح کے ایویڈنسز بھی انٹرٹین کرتی ہیں کہ جہاں سے ان کو اتنا 50% سے زیادہ بھی پتہ چل جائے کہ ملزم انوالو ہے. تو یہ میں آپ کو اس کی برٹن کی بتا رہا ہوں کہ وہ جاتی ہیں, فیصلے کرتی ہیں اور سزائیں دیتی ہیں. اور جہاں تک سی سی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں, اس کو چلانے والے بھی تو آپ اور میرے جیسے لوگ ہوں گے. آپ لگا کے دیکھ لیں, آپ نے یہاں پہ یہ گیٹ واک تھرو لگائے ہوئے ہیں, نہ کچھ چلتا ہے. ہم سے پوچھ بھی لیں صاحب, ابھی منان سے ایک بات, منان نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ وہ سسپینشن بھی نہیں ہوئی, ابھی شاید ہو جائے تھوڑی دیر بعد, یہ پھر کسی تھانے میں بیٹھے ہوں گے. اور وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کسی کو ہم نے ایگزیمپلری پنشمنٹ نہیں دی, کسی کو ہم نے روکا نہیں, تو پھر ہم ان جانوروں کے حوالے سماج کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور قاضی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بتاؤ، مطلب ہم بھی اس میں گلٹی شامل ہیں، مطلب ہم کی دودھ کے دلہے نہیں ہیں. اسی ایس ایچ او، اسی محرر کی سفارشی بھی ہم ہوں گے اور ہم انہیں کو بحال کروائیں گے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 مہینے بعد 15 دن بعد اس کو کہیں گے یا چپ کر کے رولا نہ ڈال، تو 8-10 دن جا گھر سے اپنی چھٹیاں کر آ جانا کر دیں گے. اور کوئی وہی ایم پی پکڑے گا، کوئی ایم این اے پکڑے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جانتے ہیں کہ وقتی طور پر ان پہ ایکشن ہوتا ہے لیکن پھر وہ یہ بحال ہو کے آ جاتے ہیں. بلے ہو جاتے رپورٹ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں متاثرہ لڑکی کے خاندان والوں کو. جی دھمکیاں تو پہلے دن سے ان کو دی جا رہی تھی کہ یہاں پر اگر آپ لوگوں نے اس کیس کو پرسو کیا تو آپ کو مزید سنگین نوعیت کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور شازیہ یہ مظفر گڑھ میں پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی مختار مائی کی یونین کونسل جھگی والا میں ایک سلمہ مائی تھی اور اس کے ساتھ دن دہاڑے زیادتی کی گئی. جب وہ پولیس کے پاس پہنچی اس کی FIR تک نہیں درج کی گئی، جس پہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور بیچاری وہ اپنی جان دو بیٹھی تھی، جان سے چلی گئی تھی. اس پہ بھی آج تک کسی ایک کانسٹیبل کو بھی 1 منٹ کے لیے بھی سسپینڈ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد مختار مائی والا کیس دیکھ لیں، وہ بھی صرف پولیس کی نااہلی اور انہوں نے جو ناقص تفتیش کی تھی اس کی وجہ سے اس کے ملزمان بری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد المنان آپ کا. وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس تو لے لیے، ہم یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کو، ان ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے. صرف نوٹس لینا یا SHO سمیت مختلف اہلکاروں کو معطل کرنا ہی کافی نہیں ہے. ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ واقعات نہ آئیں. جی اگر یہ معطل ہو بھی جائیں تو میرا خیال ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہے، ان کو تنخواہیں ملتی رہتی ہیں. معطلی سے کوئی وہ جو بھتہ بازی ہے، جو روزانہ کی کمائی ہے، جو اوپر کی کمائی ہے، اس پہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے، یہ رک جاتی ہے. باقی تنخواہیں ملتی رہتی ہیں اللہ کے فضل سے. اس لیے پولیس کے سپاہی کو، افسر کو ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. وہ میرا لڑکی کو اس کے خاندان والوں کو انصاف ضرور ملنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک بات کراس صاحب، سیلف پریزرویشن کی انسٹنکٹ سب سے اسٹرانگ بتائی جاتی ہے. انسان اپنی زندگی بچانے کی، ایون بلی جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے شیر پہ، اپنی زندگی اس پہ بنے. تو اس بچی کی روح پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے جسم کو، وہ کیا دماغ کی یا ذہن کی کس اذیت سے گزری ہوگی کہ اس نے اس اذیت کو، دماغ کی اذیت کو جسم کی اذیت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی. مگر ہمیں شرم آئے نہ آئے الگ بات. آگے بڑھتے ہیں. قاضی صاحب، تھر میں قحط سالی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ مخدوم امین فہیم اور وزیر اعلیٰ صاحب میں ٹھن گئی ہے، وہ ان کے بیٹوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور مخدوم امین فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے بدلہ لے رہے ہیں. یہ کیسی لڑائی ہے؟ وہ لوگ بیچارے خیال میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سازش کی ہے یا نہیں. اس ملک کے عوام کے ساتھ ہر لمحہ ہر لحظہ سازش ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں چونکہ ذرا میرا طریقہ ذرا مختلف ہے، ممکن اچھا نہ ہو انالیسس کا. بات یہ ہے کہ جب پارٹیاں اور تحریکیں نظریے سے خالی ہو جاتی ہیں تو پھر اس قسم کی گندی لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں. اب پیپلز پارٹی کے اندر عہدوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اب قائم علی شاہ صاحب کو اپنی کرسی کی پڑ گئی ہے. مخدوم امین فہیم صاحب کے بیٹے نے کیا 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 نہیں کیا ہمیں نہیں پتا، مگر یہ پچھلے ٹینیور سے لے کے اب تک یہی آ رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب پیپلز پارٹی ایک بڑے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اس تھر کے ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے کہا تھا ہم تمہیں روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، ایک اساسی دستاویز تھی. اس کو ترک کر کے اب ہم انٹرنیشنل لون شارکس کی طرف دیکھتے ہیں کہ عالمی ادارے ہمیں پاور میں لے کے آئیں گے، واشنگٹن DC لے کے آئے گا اور پھر ہم حکمرانی کرتے ہیں اس ذلت اور بربادی پہ. اور جب کوئی کرائسس آتا ہے تو پھر بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کیا، میں نے کیا. بھائی مل جل کے کیا آپ نے. آپ 4 سال سے وہاں حکمرانی کر رہے ہیں اور تھر کے لوگوں کا خون آپ کے ہاتھ پہ ہے اور یہ آپ ڈیفائی کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. خلاصہ صاحب، اگر قائم علی شاہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے داماد سیکرٹری صحت کو بھی فارغ کرتے تو شاید انہیں اس طرح کی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو کیا واقعی لگتا ہے کہ مخدوم امین فہیم کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے؟ یہ بات جیسے قائد صاحب کہہ رہے ہیں، پہلی سازش اگر ہے تو یہ خود وہ ذمہ دار ہیں کہ اپنے، اگر ان کے بیٹے اس قابل نہیں تھے وہ ڈسٹرکٹ کو چلا سکتے، ان کو براہ راست پیراشوٹ کے ذریعے ان کو لانے نہیں چاہیے تھا سول سروس میں. اگر وہ اس قابل ہی نہیں تھے، وہ بڈیرے ہیں، پیر ہیں، وہ مخدوم ہیں، ان کا کیا کام ہے سرکاری نوکریاں کریں اور جا کے سرکار کو سرو کریں، لوگوں کو سرو کریں؟ یہ تو ان کا مرتبہ ہی نہیں ہے. ان کو پھر رہنا چاہیے تھا، جگیردار ہیں، بڑے بڑے بڈیرے ہیں، یا وزیر بناتے یا ان کو سفیر بناتے، کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا. دوسری بات، یہاں پہ جب آپ نے ان کو ڈسٹرکٹس لے کے دی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب اس وجہ سے کسی کو رعایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مخدوم امین کا بیٹا ہے یا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، یہ تو پھر نہیں ہوگا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں فنڈز کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو خط بھی لکھا تھا، انہوں نے آگے سے نوٹس نہیں لیا. اب یہ بڑی ایک عجیب سی کنفیوژن سی رپورٹ بن گئی. اس دن میں کسی ٹی وی شو میں بیٹھا تھا تو وہ بتا رہی تھی شرمیلا فروخی صاحبہ کہ کمشنر صاحب نے یا ڈپٹی کمشنر نے لکھ کے بھیجا تھا ان کو، جی ڈراؤٹ آنے والا ہے. اور بھائی ڈراؤٹ آنے والا ہے تو آپ ایک ڈسٹرکٹ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، وہ تو کم از کم ڈسٹریبیوٹ کریں. اور جو رپورٹس وہاں سے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈراؤٹ تو آتے رہتے ہیں وہاں پہ، چولستان میں بھی آتے ہوں گے، وہاں پہ بھی آتے ہوں گے، لیکن اس کی شدت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ گندم نہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے. گندم لوگوں کو مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ.
جو سننے میں آتا ہے. اس دفعہ گندم نہیں ملی, اور امین فہیم صاحب کو اپنے بیٹوں کے لیے ان کا جو تڑپنا, ان کا جو دکھی ہونا, وہ سمجھ والی بات ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس کروا دیا کہ اپنے بیٹے کو سسپینڈ کروا لو, اپنے بیٹے کو نوکری سے نکلا لو, اپنے دماد کو آگے پیچھے کر دو, تو پیپلز پارٹی اس کلچر پہ زیادہ نہیں جائے گی. اس لیے امین فہیم صاحب کا رونا بنتا ہے کہ بھائی صاحب اپنے دماد کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, میرے بیٹے کو سسپینڈ کر رہے ہیں. اس لیے زرداری صاحب ذرا پھر انصاف سے کام لیں. اگر امین فہیم صاحب کے بچوں کو وہاں پہ وہ سسپینڈ کیا جا رہا ہے, ہٹایا جا رہا ہے, جو پیراشوٹرز ہیں, ان کے دماد پہ بھی ایکشن لینا چاہیے. اور پھر لاسٹلی پھر کیم علی شاہ صاحب پہ لے ایکشن. اور بڑا ہمیں سنایا جاتا ہے زرداری صاحب نے دبئی بلا لیا, بس کاروائی ہونے والی ہے. تو ہم جو میڈیا والے میرے جیسے بیٹھے ہیں, ہم خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں. بھائی میرے کو کیم علی شاہ صاحب کہیں نہیں جائیں گے, میری خواہش ہے ان سے انہوں نے استعفیٰ نہیں. زرداری صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں پالیٹکس میں, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں. ہاں, ایسے نلائق آدمی آپ کو روز یہ تھوڑے ملتے ہیں کہ آپ پھر ان کو ہٹا دیں, نکال دیں. ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک کے بعد خوش آمدید. جی قائد صاحب, احسن اقبال کہتے ہیں ڈیم بنائیں, یہ ڈیم بنائیں, حکومت بنائے, عوام بنائے, کون بنائے؟ تو میں دیکھ رہا تھا, بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی, اور وہ وزیر ہیں پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کے, اصلاحات کے وزیر ہیں, اور ماشاءاللہ خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو انہوں نے جو ایک فگر دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی اس طریقے سے ہم استعمال کرتے رہے اور ہم نے ریزروائرز نہ بنائے تو 40% پاکستان کا حشر وہ ہوگا جو تھر میں ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے, ہم انٹرنیشنل جو رپورٹ بتاتے رہے کہ پاکستان میں ایک پانی کا کرائسس آنے والا ہے. اس طریقے سے یہ اس کی اب چھوٹے آپ کو, اب چولستان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے اس قسم کی سچویشن اور ڈراؤٹ کا سامنا ہے. تو اب سوال یہ ہے, ہم ان سے سوال کرتے ہیں, حضور یہ ہم نے تو بنانے نہیں ہیں, یہ اب آپ کہہ رہے ہیں بنانے چاہیے, تو آپ تو خود وزیر ہیں. اب اگر آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے, اور جتنا ٹیکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں, پی ایس ٹی پی جو ہے پاکستان سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام جسے کہتے ہیں, ہمیشہ اسی پہ کٹ لگتا ہے. حالانکہ عام طور پہ ایون یہ جو معیشت کا نظام ہے, جتنا برا بھلا جو بھی ہے, اس میں بھی جب کساد بازاری آتی ہے تو پی ایس ٹی پی پہ کٹ نہیں لگایا جاتا کہ تاکہ کساد بازاری کو آف سے, جسے کینشینزم کہتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیں تو نہ بتائیں, یا پھر ہماری ڈیوٹی لگا دیں, ہم بنا دیتے ہیں. مطلب آپ اگر ٹیکس نہیں لیں گے, اگر آپ جو 6,000 ارب روپے کا ہم کہہ رہے ہیں, یہاں کے بڑے جو جید اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ ٹیکس نہیں لیں گے, آپ واٹر ریزروائرز نہیں بنائیں گے. اس وقت 2,000 ارب روپیہ جو آپ اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں وہ IMF کے انٹرنیشنل لون شاکس لے جاتی ہے. پھر جناب ایک انتہائی بجلی کا مؤثر نظام ہے, ابھی آگے 400 ارب روپیہ وہ ہم نے ان کو دینا ہے. اگر آپ ان کو ریوزٹ کر کے ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ہماری جیب کی چوری کتنی ہو رہی ہے, اگر 260 ارب روپیہ یا اس کے لگ بھگ رقم آپ دے دیتے ہیں کیپیسٹی پہ ان کو, یعنی وہ جو معاہدوں کو آپ ریوزٹ کر کے ہمیں سستی بجلی نہیں دیتے, یہ پیسے بچا کے ریزروز نہیں بناتے, تو ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ یہی ہوگا 40% پر. مگر ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں کیوں اطلاع دے رہے ہیں؟ حضور آپ نے بنانے ہیں, پلیز بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام ٹیکس پے کرتی ہے. میرا خیال ہے کلاس صاحب سے آپ کچھ کمنٹ کریں. صاحب آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی دن میرا خیال ہے اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ جناب مشرف کے دور سے ہم سن رہے ہیں ڈیم بننے چاہیے, اسمال ڈیم بننے چاہیے, اور ایسی تجویزیں ان کو بیوروکریسی دیتی رہتی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان میں یہ ہے, وہ احسن اقبال سب کرتے رہتے ہیں, بہت ساری انیشیٹو بھی لیتے رہتے ہیں, ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں, انٹریکٹ بھی بڑا اچھا کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ, بعض دفعہ ہمیں آ کے اپڈیٹ بھی کرتے ہیں چیزوں پہ. لیکن جو ڈیڈ ووڈز وہ مانتے بھی ہیں خود, جو ڈیڈ ووڈز انہوں نے پلاننگ ڈویژن میں انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. قائد صاحب انٹرسٹنگلی 52 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جو پچھلی میں نے ایک دفعہ لسٹ بنائی تھی, یہ پی ایس ڈی پی کی بات کرو جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی, اس میں سے 52 پروجیکٹ مور دین 40-50 بلین روپیز کے وہ پلاننگ ڈویژن کے کمروں میں چل رہے ہیں. اور انہی کا وہ جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیڈ ووڈ جو پالے ہوئے ہیں ہم نے, وہ جو میزائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں سرکاری محکموں میں, وہ بیٹھ کے انہی سے پروجیکٹ الاؤنسز لے رہے ہیں, انہی سے گاڑیاں لے رہے ہیں, انہی میں سے ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں, انہی میں سے TADA مل رہا ہے, پیٹرول ہو رہا ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ 50 یا 52 جو پروجیکٹس ہیں جو پچھلے میرے پاس فگر تھے, ان کی پلاننگ ڈویژن کے اندر کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے 40-50 روپے اپنے کمروں میں آپ نے یہ ڈسٹریبیوٹ کر لیا ہے. وہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کا, سب ایسے نام آپ کو پروجیکٹس کے سننے کو ملیں گے. میں کوشش کروں گا یہ اگلے ہفتے آپ کو یاد ہے کہ ایک کنسلٹنسی لینے ہم باہر چلے گئے تھے
کہ ہمیں اب ویژن 2025 کا ویژن دے دیا انہوں نے. تو ہم نے عرض کی تھی، یاد ہے آپ کو، کہ یہ تو ویژن 2025 ہو گیا، مگر جو نائٹ میئر 2014 ہے اس کا ہم کیا کریں؟ اور پھر آپ پیسے ویسے اکٹھے کریں حضور. تو یہ سارے کام کریں، یہ آپ نے کرنے ہیں. ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیے ہیں، ہم ٹیکسز کے پیسے اس لیے دیتے ہیں، اختیار اس لیے دیتے ہیں، ریاست کی طاقت دیتے ہیں کہ یہ بنائے، نہ یہ کہ جناب پتہ چلے سرکولر ڈیٹ چڑھ گیا، ہم نے پرائیویٹائزیشن کام تو ہم یہ کر رہے ہیں، کہ ہم یہ رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جی کلاسز صاحب آگے لاسٹلی اس میں تھوڑی سی سر، اس میں یا تو مجھ سے کامنٹس لیا نہ کریں، یا لیا کریں تو پورا لے لیا کریں. پورا سب ٹائم آپ کا ہے. قائد صاحب پھر نہیں، ڈسکریشنری پاور بھی آپ لے لیتے ہیں کہ بس یہ ختم، آپ اس کے بعد آگے جا رہے ہیں. نہیں اب اس کے بعد بالکل نہیں، آپ ڈسکریشنری پاور آپ اچھی طرح استعمال کرتے ہیں سر. اس میں جو ایک لاسٹلی چیز ہے کہ یہ جو پلاننگ ڈویژن ہے، اس کا کام ہمیں پلان کر کے پورے پاکستان کو پلان کر کے دینا ہے کہ فلاں چیزیں ڈیفیشنسیز کیا ہیں، کیسے امپروو کرنا ہے. اس میں انہوں نے 52 پروجیکٹ خود رکھ لیے ہیں. جہاں پہ جو میرا اعتراض ہے تھوڑا سا، احسن اقبال صاحب کسی وقت PSDP کا بیٹھ کے اس کا شیئر دیکھ لیں تو اس میں سے جو 400 روپیہ ہمیں بتاتے ہیں، ان کا پلاننگ ڈویژن 50 ارب کے قریب تو خود خرچ کر رہے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھا ہوا وہ ان پہ مال کما رہا ہے. دیٹس اونلی پوائنٹ سر. آگے بڑھتے ہیں. اچھا کلاسز صاحب، چودھری نثار کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، یہ ذرا بتا دیں کہ چاروں صوبوں کو انہوں نے مسترد کیوں کیا اور وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ شازیہ، یہاں پہ یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کیبنٹ سے چیزیں کوئی فوری طور پر نکل آتی ہیں، بعض کو ٹائم لگتا ہے، بڑی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے. اب کچھ جو کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ، اس کی بڑی کمپریہنسو ڈیٹیلز ہیں یہ میرے پاس، جو ہم شیئر کرتے رہیں گے. ایک ون گو میں کرنے والی نہیں ہے، اور اس میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے بھی کیا گئے، انفارمیشن بھی ہے جو آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے. اس میں سب سے بڑی جو یہ مجھے لگی ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کابینہ کی میٹنگ میں کہ یہ دیکھیں جی، ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے اتنی ایفرٹس کیے ہیں، ہم نے صوبوں سے رابطہ کیا کہ یہ ہماری نیشنل کی سیکورٹی پالیسی ہے، تو مہربانی فرما کر آپ اس پہ کامنٹس دیں کہ ہم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور میری جو ڈومین ہے، میری ریٹ وہ اسلام آباد تک ہے. کسی صوبے نے بھی اتنی بڑی نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ کامنٹ ہی نہیں کیا. آپ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ شاید سر آپ کی سنی جائے، وزیر اعلیٰ جو ہیں یہ پنجاب کے ہیں. اچھا پنجاب والوں نے بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا. چلیں مان لیتے ہیں KP کے یا دوسرے صوبے جو سندھ جو ہیں ان کے وزیر اعلیٰ مختلف پارٹی سے، پنجاب نے بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا جو ان کا اپنے بھائی کی حکومت ہے. اور چودھری صاحب کی بڑی دوستی ہے شہباز شریف صاحب سے، ذاتی دوستی ہے برسوں کی. انہوں نے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ چودھری صاحب کی نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ کامنٹ کیا جائے. اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا جی آپ بات کر لیں، شاید آپ کی سن لیں. تو بات پیسوں کی چھڑ گئی کابینہ میں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ڈار صاحب کی طرف سب نے دیکھا کہ حضور آپ کوئی نوٹ نکالیں، ڈالر نکالیں، کوئی مال دکھائیں تاکہ موڈ بنے اور ہم بیٹھ کے اپنی پالیسی بنائیں. ڈار صاحب نے کہا جی میں کیوں پیسے دوں. اب یہ پورے آپ کو میں اس وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی میں ہے تو مجھے اس کو چیلنج کرے، میں ان کو پورے ثبوت دوں گا اگر ضرورت پڑی تو. ڈار صاحب نے کہا جی میں کیوں پیسے دوں. انہوں نے کہا ڈار صاحب آپ وزیر خزانہ آپ نہیں دیں گے تو کون دیں گے. انہوں نے کہا جناب علی آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ یہاں پہ صوبوں کو 57% شیئر جو ہے 100 روپے میں سے 57.5% صوبے لے جاتے ہیں. تو جائیں یہ پالیسی تو صوبوں میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے. سینٹر تو چھوٹ، اسلام آباد تو یہ 15-16 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کا شہر ہے. 20 لاکھ لوگوں کے لیے آپ مجھ سے 32 روپیہ لینا چاہتے ہیں، یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہے. تو انہوں نے کہا پھر حضور کیا کیا جائے. انہوں نے کہا جناب صوبوں کو کہیں 22 روپیہ وہ دیں، 10 روپیہ میں دوں گا. اس پہ صوبوں سے بات کی کہ انہوں نے کہا جناب علی آپ کون ہوتے ہیں ہم سے 22 روپیہ لینے والے. ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر جو ہے صوبائی مسئلہ ہے، صوبائی مسئلہ ہے، تو پھر ہم خود اس کو ٹیکل کر لیں گے. پھر یہ 22 روپے آپ کو کیوں دیں. تو صوبوں کا اعتراض بیسیکلی پیسوں کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور مسترد کیا اور کوئی جواب نہیں دیا چودھری نثار کو. ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی یہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم پیسے کیوں دیں، ہم تو توقع کر رہے تھے بہت بڑی پالیسی، آپ نے ڈھول بجائے تھے یہاں پہ، آپ نے یہاں پہ ڈرم بیٹنگ کی جی وہ پالیسی آ رہی ہے، 1 سال لگایا آپ نے گوگل کی سرچ کی. مانا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا، جو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں انڈیجنس ہم نے پالیسی بنی ہے. چلو بھی مان لیتے انڈیجنس ہوگی. صوبے کہتے ہو بھائی صاحب اگر پیسے ہم نے دینے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں، آپ ہمیں یہ گائیڈ کرنے والے. آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ زیادہ عقل کول ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ کے پاس بہت بڑے یہاں پہ اعلیٰ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. اگر بنانی ہے صوبوں نے کہا جی ٹیررزم اگر کنٹرول کرنا ہو ہم خود کر لیں گے، ضروری ہوا تو ہم خود کر لیں گے. تو جناب یہ پالیسی جو ہے اللہ کے فضل سے بیک ٹو اسکوائر بنا گئی ہے. جو بڑے ہمیں دعوے کیے جا رہے تھے یہ صرف اسلام آباد کی حد تک تو چودھری صاحب اپنی پالیسی چلا سکتے ہیں. میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہے کہ صوبوں نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. کلاسر صاحب بیچ میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا حضور. جس قسم کی یہ ابھی ہم نے کہانی کی اسٹوری کی، اس کی جو ہمارے ساتھ منان تھے، اس کے لیے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بچوں نے، ہمارے بچیوں نے جا کے تھانوں کے سامنے آگ ہی لگانی ہے تو ان کو کس چیز کے پیسے دیتے ہیں ہم؟
اگر جس طرح یاد ہے نا وہ آپ نے سنا ہوگا, اس نے کہا جی یہ اگر آپ نے مقدمہ ہارنا ہی تھا تو اس سے کم پیسوں میں ہروا دیتا. تو اس کے لیے اگر یہ ہماری سیکیورٹی ہے, ہیوج اماؤنٹس آف منی جو سویٹ اینڈ بلڈ سے ہم دیتے ہیں ان کو, اس کے نتیجے میں ہماری بچیاں آگ لگا رہی ہیں سیکیورٹی اور یہ نام پہ, تو پھر میرے خیال میں یہ مفتی کروا دیں, یہ کام تو کوئی مفت کر دے گا آ کے. بالکل قائد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور مزید ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو بنا کے دی ہے اس پہ کیا کیا اعتراضات ہوئے ہیں, اس میں کیا بھونڈا پن ہے. مثلا ایک اور سننا کہتے ہیں جی اس میں کہ ہم نے $12 ملین کے جو سیکورٹی کے آلات ہیں وہ ہم نے چائنا سے لے لیے. اور بھائی آپ نے پہلے منگوائے تھے, اسکینر منگوائے تھے, انتہائی ڈیفیکٹو بوگس اسکینر آپ نے اسکینر منگوائے, $1.5 روپے میں تقریباً پڑ گئے تھے پاکستان کو, اور $69 ملین آپ نے پیمنٹ کر دی تھی, قرضہ لے کے کر دی تھی. یہ $12 ملین کے جو آپ نے لیے سیکورٹی کے, آپ نے اب یہ اس میں اجلاس میں انکشاف کیا گیا کیبنٹ میں کہ $12 ملین کے ہم نے لے لیے. بھائی چائنیز ٹیکنالوجی بوگس ٹیکنالوجی ہے, پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. ریلوے میں اسکینڈل ہوئے, اب کوئی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں ریلوے کا سے ہٹ کے کہ چائنیز جہاں پہ بھی انوالو ہوئے مال بوگس ہے ہمارا, 2 نمبر کا 10 نمبر مال آ رہا ہے. اب پھر چائنا سے لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسکینر کا تجربہ برے طریقے سے اسلام آباد میں ناکام ہوا ہے. جو پورٹس میں یوز ہوتے ہیں اسکینر چائنیز نے وہ بھیج دیے تھے, وہ رحمان ملک صاحب کی مہربانی سے, اب پھر وہ آپ انہیں سے منگوا رہے ہیں. اگر پاکستان کو سیکیور کرنا ہے, دنیا میں ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے اس کی سیکورٹی کی, وہ چائنا کے پاس نہیں ہے, یا امریکن کے پاس ہے یا یورپین کے پاس ہے. یہ چائنیز سے لینے میں ہو سکتا ہے کلاس صاحب مال پانی زیادہ ملتا ہو, شاید یہی وجہ, اپنا بھی دونوں مال پانی سے بھی زیادہ گہری ہیں. مجھے بریک لے رہے مال پانی ہر جگہ سے مل جاتا ہے. وہ نہیں, یہ بنانے والے ہمارے یہ گلیڈیٹر ہمارے شیر بڑے قابو ہیں, اس پہ نہ آپ ان کی صلاحیتوں پہ شک نہ کریں, آپ یہ ہر جگہ پانی مال بنا لیتے ہیں. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, پروگرام میں وقت ایک بریک کے بعد واپس بریک کے بعد خوش آمدید. قاری صاحب 2 دن پہلے جب ڈالر کی قیمت کم ہوئی تو شیخ رشید صاحب یہی سننا چاہتے تھے کہ برائے مہربانی بتا دیجیے پیسے کہاں سے آئے. اب یہ معاملہ تو حل ہوا کہ سعودی عرب نے قرض دیا, کلاس صاحب نے بھی بتا دیا تھا, تو اب اس پر ہمیں سود دینا پڑے گا اس پیسے پر. اب یہ بات سامنے نہیں, یہ بات سامنے آ گئی. آج مغربی ایک خبر رساں ایجنسی رائٹر, اس نے ایک آفیشیل کے حوالے سے کہا کہ یہ انہوں نے دیا اور ہمیں $1.5 بلین اور بھی دیں. اس میں ایک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ذاتی گارنٹیز ہیں اس پہ یہ ملا ہے سیکنڈلی, اور یہ لون ہے. یہ تفصیل یاد رہے کہ اخبارات میں آج چھپ رہا ہے, لیکن کلاسا صاحب نے اسی دن ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے ملا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اس کو ہم نے پیمنٹ کیا کرنی ہے, کیونکہ یہ بات تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ پورا کر دیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے $97 پہ آ جائے گا, وہ آ گیا. اچھا اب اس میں 2 باتیں, ایک تو یہ کہ ہمیں پے بیک کرنا پڑے گا, اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی, اور یہ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کو بتانا چاہیے یہ کوئی ذاتی لون نہیں لیا آپ نے, اس ریاست کے لیے لیا ہے اور اس ریاست کے عوام نے پے کرنا ہے. تو وی او یو دس ایکسپلینیشن کہ اگر آپ نے لیا ہے ہمارے بھی آپ پہ, آپ ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, اچھا کیا آپ نے لیا, مگر آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے پے کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم لون لے کے سارا ادھر سے بھی لون لے رہے ہیں, IMF اور ورلڈ بینک سے بھی لے رہے ہیں. اس نے آ کے ہمیں اسٹیبلائز کیا, ابھی 1.5 بلین اور آنا ہے, ہم نے اس کو پے کیسے کرنا ہے. اور پھر ساتھ یہ تب ہوا تھا جب یہاں پہ ولی عہد آئے ہوئے تھے سعودی عرب کے, تو اس وقت میرے خیال میں طے ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی شور مچا کہ کیا سیریا پہ ہمارا سٹینس بدلنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے. وہ اس کو تو خیر کل FO کی جو بریفنگ ہوئی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, مگر یہ ہم نے کیسے دینا ہے. اور دوسری بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ ایک $1.5 بلین آیا تو ڈالر منہ کے بل گر پڑا. اگر آج ہم یہاں 5-6 ہزار ارب سال کا جو ٹیکس ہے وہ لے لیں تو یہ کتنے $60 بلین بنتے ہیں. تو ہم ایک ملک شریف, مگر کیا ہے ہم نے جناب وہ ابھی سرکولر ڈیٹ دینا ہے. آج عوام پہ ہم نے $2.25 کا وہ ڈالا ہے, بجلی کا ٹیرف بڑھا دیا ہم نے. وہاں جو خواجہ نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خواجہ آصف صاحب کے اب عزیز ہیں ماشاءاللہ, بڑا ان کی خدمات ہے اس ملک کے لیے. ان کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ مجلس شورا میں ہوا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ان کو مینج کریں, $1.5 بلین سے یہ فرق پڑا, اور وہ بھی آپ نے لون لے لیا. یہاں لوگوں کو ٹیکس لگائیں, ٹیکس لے کے اپنی ریاست کو چلائیں. اور یہ اگر آپ 6,000 بلین نہیں لے سکتے تو بھائی اس کا آدھا ہی لے لیں. تو ہم میرے خیال میں ہمارے جو دکھ تھے. آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب آپ کی خبر پہ آتے ہیں, آپ کچھ کامنٹ. میرا سوال ہے, نہیں میرا خیال قائد صاحب سے میرا سوال ہے. قائد صاحب اس یہ خبر میں جو رائٹر نے چلائی ہے, مہرین زارا ملک ہیں جو ایک بڑی اچھی رپورٹر ہیں پاکستان کی, پہلے اس میں نیوز میں بھی رہی ہیں, یہ فرائیڈے ٹائمز میں, ان کی سٹوری ہے جو رائٹرز کے لیے کی انہوں نے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے بھی مینشن کیا قائد صاحب, کہ ذاتی گارنٹی پہ دیا ہے. نواز شریف صاحب نے کنگ کو ذاتی گارنٹی دی ہے. یہ کیا ذاتی گارنٹی ہو سکتی ہے آپ کا خیال ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ گارنٹیز تو اگر گارنٹیز تھیں تو یہ آپ کو وزارت خزانہ کو دینی چاہیے تھی, اسٹیٹ
بینک دیتا, ان کا کام تھا کہ ساورن گارنٹیز چاہیے یا جو بھی لون کی ڈیٹیل طے ہونی ہے. یہ ذاتی گارنٹی کیا چیز ہے؟ یہ کیسا, ذرا میں اس پہ کنفیوز ہوں, کیا ذاتی گارنٹی؟ آپ جانتے نہیں ہے کہ ان کے سعودیز کے ساتھ کتنے گہرے پرسنل تعلقات ہیں. صاحب کا جو سوال ہے وہ بڑا پرٹیننٹ ہے کہ کوئی ذاتی گارنٹی نہیں ہوتی کسی حکمران کی, خاص طور پہ ایک الیکٹڈ حکمران. اگر تو یا منارکی ہو, پتا ہو کہ جناب ایک بادشاہ ہے, پھر دوسرا ہوگا جس طرح سعودی عرب میں ہے, تو پھر تو کوئی گارنٹی, کیونکہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ پورے ذرائع پیداوار پہ قابض ہے, وہ ان کے بچوں کی ہے, تھوڑا بہت باقی نیچے بھی دے دیتے ہیں وہ. بہرحال یہاں تو ایسا نہیں ہے, یہاں جمہوریت ہے. ان کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ کوئی ذاتی گارنٹی نہیں ہوتی, اور پھر یہ پیسہ بہرحال ان دی الٹیمیٹ انالیسز پاکستان کے عوام نے ہی ادا کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کلیئرٹی آ جائے تو بہتر ہوگا. آپ نے بڑا ایک اور چیز قائد صاحب ایک اور چیز ہوتی ہے دنیا میں, وہ کہتے ہیں امریکنز کہتے ہیں کہ فری لنچز نہیں ہوتے. امریکہ آپ کو $3 ارب دیے جا رہے ہیں, ذاتی گارنٹیز دیے جا رہے ہیں, نہیں پے دوسری شکل میں کرنا پڑتا ہے. سعودیز کو دوبارہ پیسے تو نہیں چاہیے کہ مطلب $3 ارب وہ غریب ہو جائیں گے اور ہمیں واپس کرنے ہیں. نو, وہ IMF ٹائپ تو نہیں ہے. جو ہمیں خطرہ ہے, جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ شام کے لیے ہم سے انہوں نے امداد مانگی ہے, جو قائد صاحب بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ القاعدہ وہاں پہ بنائی گئی ہے, ایک نیا افغانستان مڈل ایسٹ میں پیدا کیا گیا ہے. اس وقت امریکنز نے یہاں پہ ہمیں افغانستان بنا کے دیا تھا. اب ہم امریکن سے ہٹ کے ہم سعودی عرب ایک افغانستان وہاں پہ بنا رہا ہے اور ہمیں استعمال کرنا ہے. اگر یہ ذاتی گارنٹیز دی گئی ہیں کہ ہاں جی بالکل ہم یہاں سے ایک آپ کو ریکروٹمنٹ کر کے دیں گے, اپنی فورسز دیں گے, تو میرا خیال ہے یہ ڈینجرس گارنٹیز ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو سوالات کیے جانے چاہیے. لیکن کیا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لینڈ کی لیز کا بھی معاملہ تھا, 1 لاکھ ایکڑ کے قریب, کہیں وہ کہانی نہ ہو. ہم نے اسٹوری بھی کی تھی کہ وہ اسٹوری ہم نے قائد صاحب کی تھی. اگر وہ ہوتی تو وہ میرا خیال حکومت شیئر کرتی, اور میں اس کو ذاتی طور پر اچھا پروجیکٹ سمجھتا ہوں. آپ کو 1 لاکھ ایکڑ دینی چاہیے, اس سے پاکستان کو بہتری ہوگی. آپ کو تیل بھی فری وہ دینے کو تیار ہے, 2.5 لاکھ بیرل پلس یہاں مزدوری مل سکتی ہے, نیا ایگریکلچر ایک یہاں پہ انٹروڈیوس ہو سکتا ہے. وہ تو اس میں میں تو آپ نے قائد صاحب آپ نے جاتے جاتے بات کی اس کی, یہ تسلیم اسلم صاحبہ کہ کل انہوں نے ایک اور بیان داغا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا جی کیا بورنگ آپ ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بھی کل انہوں نے فرمایا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ سوال کو انہوں نے کہا یہ بورنگ سوال ہو گیا, کوئی اور سوال پوچھا گیا. تو میں تو سمجھ رہا تھا قائد صاحب اس پہ ذرا تھوڑا سا ان کے ڈانٹنے کا عمل جاری ہے ہمیں, اور ہمیں جو ایک لیسن ان فارن اینڈ انٹرنل ڈپلومیسی جو بھی ہوتی ہے, جو سفارتکاری کی آداب جو ہیں وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں ابھی تک. کلاسز آپ وقت ختم ہونے سے پہلے ذرا سٹوری شیئر کر لیجئے کہ کون کون سے سرکاری افسران ہیں جو دوہری شہریت چھپائے بیٹھے ہیں اور صوبے ان کا نام دینے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ شاید آج ایک یہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے رولز اینڈ پروسیجر پہ, آج اس کا ایک اس میں اجلاس ہو رہا ہے جس کو جو کرنل سید طاہر مشہدی صاحب ہیں انہوں نے ہیڈ کرنا ہے. اس میں بریچ سینٹ نے کہا تھا کہ ہمارا بریچ ہوا ہے. 2 سوالات پوچھے گئے ان سے, منسٹری سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بلایا گیا ہے. ان کو کہا گیا تھا کہ ہمیں گریڈ 18 سے ابو جو لوگ ہیں اور جن کی دوہری ان کی شہریت ہے ان کے نام دیے جائیں. تو صرف 22% سے جن کے نام پیش کیے گئے تھے گریڈ 18 اور اس سے اوپر ہیں. تو سینٹ کا یہ کہنا تھا, اور یہ 35 منسٹریز کی طرف سے آیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ 22 سے تو زیادہ لوگ ہونے چاہیے. تو پھر خیر انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ نے غلط انفارمیشن دی ہے, آج آپ کے خلاف بریچ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اب جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو نئی چیزیں بھیجی ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے وہاں پہ اس وقت کوئی 40 کے قریب یہ گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے افسران ہیں جن کی دوہری شہریت ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے جو میرے پاس لسٹ ہے ان ناموں کی, اس میں 3 ملکوں کو پرائرٹیز دیتے ہیں ہمارے آفیسر, بڑے سمجھدار ہیں. ایک اس میں آپ کا برٹن ہے, USA ہے اور کینیڈا ہے, پھر نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کی باری آتی. 2-3 نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ہوں گے, موسٹلی برطانیہ, کینیڈا اور امریکہ کے اس میں شامل ہیں, اس میں لے رہے ہیں. انٹرسٹنگ چیز اس میں ایک اور ہے جو آج کمیٹی کے سامنے یہ پلندہ پیش کیا جانا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے آج یہ ان ایڈوانس. اس میں کہا گیا کہ سندھ حکومت نے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں, ہم آپ کو بتائیں گے بھی نہیں کہ ہمارے پاس یہ کون سے گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے لوگ ہیں. اور اس لیے انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی. آئی وش کے سینٹ میں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, کوئی سینیٹر کھڑا ہو کہ آج سندھ حکومت کے خلاف بھی بریچ کا ایک تھوڑا سا دے دے گا کہ آپ یہ سینٹ آف پاکستان کو اطلاع دینے کے پابند ہیں, کیوں نہیں دے رہے. لاسٹلی ایک پنجاب میں بڑا انٹرسٹنگ اس میں یہ کیس سامنے آ رہا ہے. 5 افسران ہیں DMG کے, باقی سب نے بتا دیا ہے جو DMG کلاس ہے, آپ پتہ بہت بڑے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, عقل کل ہیں خیر سے. انہوں نے کہا کہ 5 افسران ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شہریت کے بارے میں ان کو بتانے سے انکار کیا کہ ہم پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں. انٹرسٹنگلی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بابو سے بھرا پڑا ہے, ان 5 افسران کے نام نہیں بتائے گئے. تو آئی وش کہ اگر کمیٹی کے ممبر جو ہیں آج رولز اور یہ پروسیجر میں جنہوں نے جانا ہے وہ ذرا یہ پوچھ لیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہ حضور وہ 5 جو ہیں جو آپ کی ہولی کاؤز ہیں وہ DMG افسران ہیں, وہ کون 5 ہیں جنہوں نے
اس کے باوجود کہ سینٹ اس پہ پروسیڈ کر رہی ہے، ان کا پریولیج بریچ ہوا ہے، اپنے نام بتانے کو تیار نہیں. یہ 5 پیارے کون ہیں قاضی صاحب آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ آپ کے لاہور میں بیٹھے ہیں. بلوچستان نے بھی انکار کیا. یہ تو میرے خیال میں اب کیا دیے نام وہی بتائیں گے. لیکن کراچی صاحب ایک مجھے نا بار بار میسج آ رہا ہے اور مجھے مبین بھی کہہ رہے تھے کہ میں بات شیئر کر لوں کیونکہ ہم آخری لمحوں میں اس پروگرام کے آج کے ایپیسوڈ میں کہ وہ جو بچی ہے اس کے خلاف غالباً اقدام خودکشی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. مبین مجھے کہہ رہے تھے اور مجھے منان بھی میسج فون کر رہے تھے. ظاہر آئی کانٹ اٹینڈ دیٹ. تو یہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ظاہر ہے آپ کریں وہ جو بھی ہے مگر یہ جسے کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری والی معاملہ اگر یہ ہوا ہے اور ایسی اف آئی ہیو گاٹ دس انفارمیشن کریکٹ تو یہ بہرحال ہم فالو بھی کرتے رہیں گے کلاسر صاحب. تو جی پلیز ابھی ہیں آپ ذرا آگے. نہیں کہا آئی ایم ڈن. میں نے تو یہی کہا تھا پنجاب میں بیٹھے ہیں وہ 5 پیارے جو ہیں یہ ڈی ایم جی کے ان 5 پیاروں کو تو ذرا ڈھونڈے. کو حسن رضا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کچھ اور لاہور میں اسد کھرل جیسے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, یہ ذرا چیک تو کریں یہ 5 پیارے کون ہیں ڈی ایم جی کے جن کے نام بتانے سے انکار کر دے پنجاب حکومت نے, جو چھپائی جا رہی ہے. تو اس کا راز اگر آج ابھی ہے ہمارے پاس چند لمحے کراچا صاحب. ایک تو آصف ہے حویلی لکھا سے ہمارے ساتھ. آصف تھوڑا سا ہمیں بتا دیں وہ جو ہم نے کیا تھا اس عورت کا جو آپریشن جس انداز میں کیا گیا, کیا ہے تفصیل آپ کے پاس؟ سر اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ 1 ماہ گزر گیا ہے کہ اس دن جب ہماری خبر نیوز آن ایئر ہوئی تو ڈی سی او صاحب اکاڑا نے نوٹس لیا, اس کی 4 رکنی کو کمیٹی بنائی ہے اور ہیلتھ کیئر والوں نے ایک یہاں پہ چٹھی لکھی ہے ڈاکٹر نعیم عامر کو مقامی ہاسپٹل کو کہ جو او پی ڈی ٹکٹ ہے ہاسپٹل سے جاری ہوا وہ کیوں جاری ہوا ہے. انہوں نے سر کیا کیا ہے کہ ڈاکٹر نعیم عامر نے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے یہاں پہ سر ریکارڈ ہی چینج کر دیا ہے. جو نائٹ کا رجسٹر ہے نا یہاں سے سر جب ایمبولینس جاتی ہے تو وہاں پہ ایمرجنسی شفٹ میں وہ لکھ لیتے ہیں. ایمبولینس تو مریض کو لے گی سیدھا اکاڑے لاہور, کوئی ریکارڈ نہیں تھا. واپسی پہ آگے جو ڈرائیور ہے اس کا ارشد اس نے آ کے رات 8 بجے آ کے مریض جو ہے 2-3 بجے 8 بجے آ کے یہاں پہ آ کے درج کر لیا ہے. جو ہماری او پی ڈی پرچی تھی مریض کی 2491 اس پر صوبیہ بی بی کا نام درج تھا حویلی لکھا ہاسپٹل میں. انہوں نے ریکارڈ غائب کر کے اس میں لکھ دیا عزیز بی بی. اب یہ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری لابی متحرک ہو گئی ہے. ڈاکٹر اس معاملے میں آصف صاحب یہ ٹائم تھوڑا میں چھوٹا سا سوری آصف ایک چھوٹا سا مجھے بتا دیں کہ میں اس دن پوچھا تھا اور قائد صاحب بھی شاید پوچھیں گے آپ سے کہ یہ اس بیچاری مریضہ کو کسی ہسپتال میں لے گئے لاہور میں کہ اچھے ہسپتال میں کہ باقی تو چلتا رہے گا ڈاکٹر پہ چیزوں پہ, کوئی اس کا کوئی علاج کسی اچھی جگہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچاری گھر پڑی انتظار کر رہی ہے کہ کچھ نہیں سر نہیں ابھی تک اس کا سارا علاج وہ پرائیویٹلی طور سے کروا رہے ہیں. وہ مریضہ کے پاس ہم گئے تھے, مریضہ سے پوچھا آپ علاج کروانا چاہتی ہیں سرکاری ہاسپٹل میں؟ مریضہ کہتی ہے مجھے زہر کا ٹیکا لگا دیں, میں سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں کرواؤں گی. میرے ساتھ جو ہاسپٹل میں کیا ہے انہوں نے وہ ڈر گئی ہے. نہ ابھی تک ڈاکٹر سلیم کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے. آصف بہت شکریہ, آصف بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل منڈے کو انشاءاللہ ضرور اس سٹوری کا فالو اپ مزید ہم آپ سے لیں گے. کلاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا قائد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.